अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने सिंध को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब का, जबकि उनकी जानिब से सानेहा गुल प्लाजा पर बात करते हुए कहना था कि क्या कराची इतना बेआसरा है कि लोग जलते रहे, आहो बका करते रहे, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को इतनी फुर्सत नहीं है कि कराची तशरीफ लेकर आते और उनकी कुछ जाहिर है जो तकालीफ हुई हैं उनका कुछ मदावा हो सकता। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर कायद इतना बेआसरा क्यों दिखाई दे रहा है? जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जब कराची को ना यहाँ के कोई हुक्मरान ओन करते हैं और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है, लेकिन जब यहाँ पर कोई आदमी गटर में गिरता है, कोई डंपर के नीचे आकर कुचला जाता है या कोई जलता है, तो फौरन से बेशतर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के दरमियान, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान इस तरीके से जाहिर है नारेबाजी का सिलसिला शुरू होता है कि सिंधियों को मुहाजिरों के खिलाफ और मुहाजिरों को सिंधियों के खिलाफ लड़ा दिया जाता है और नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। जबकि बात करें हम हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से, तो उन्होंने 14 फरवरी को मार्च करने और धरने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। अब बात कर लेते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। तो उनका ये कहना है कि जिसे काबिज टोला कह रहे हैं वो अवाम के अपने वोटों के जरिए आए हैं, वो किसी किस्म का कब्जा करके नहीं आए हैं इस वक्त। जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अभी तक ना हल्फ उठाया है और ना ही अपने हल्फ उठाने की या सीट छोड़ने की बात करते हैं। या तो वो अपनी सीट पर आ जाएं या सिंध असेंबली तशरीफ लेकर आए। छोटे छोटे धरने देने से उनको ये लगता है कि हम उनसे डर जाएंगे क्या? जबकि दूसरी जानिब हम बात करें कि कराची में मुमकिन एहतजाज, हंगामा आराई, हाईवे और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र MPO कानून के तहत 180 अफराद को नजरबंद करने का फैसला कर लिया गया है। जबकि हम बात करें कामरान टिस्सोरी के हवाले से, गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी के हवाले से ये कहना है उनका कि शहर में सानिहात हो जाते हैं, इंतजामिया के पास वसाइल ऐसे नहीं जो किसी को बचाया जा सके। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद हो जाती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समाजी रहनुमा अशरफ मेमन साहब, जबकि हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं नाइब अमीर जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज साहब, जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ MPA तहरीक इंसाफ से PTI से सज्जाद सोमरो साहब भी मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर लोगों का बात करने के लिए। पहले बात का आगाज करेंगे हम नाइब अमीर जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज साहब आपसे। सर, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर मार्च करने का ऐलान कर दिया है और धरना देने का भी ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? उन्होंने ऐलान भी किया है और इंशाअल्लाह ताला इनके ऐलान के मुताबिक ये धरना उसी तरीके से होगा जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है। सिंध असेंबली के बाहर होगा और बिल्कुल उसमें होगा जी। सर, तो सिंध जाहिर है धरने के पेश नज़र तो सिंध हुकूमत की जानिब से पहले ही कह दिया गया है, एक बल्कि आपकी भी नॉलेज में होगा, जाहिर है कि पहले ही नज़रबंद करने का फैसला कर लिया गया है 180 अफराद को और MPO कानून के तहत ये नज़रबंदी की जाएगी। उस तमाम तर सूरत हाल को लेकर क्या कोई तैयारी, कोई पेशरफ्त आपकी जानिब से होनी है आगे? देखिए जी, तैयारी तो यही है कि बहरहाल धरना तो अपनी जगह होगा। बाकी रही ये बात कि नज़रबंदी या पाबंदी, ये तो जब से पाकिस्तान बना जब से सिलसिला जारी है। सियासतदानों पर पाबंदी लगी, कभी एबडो भी होता था, मेरा ख्याल है आपसे भी बहुत पुरानी बात है। तो ये सिलसिले तो जारी रहते हैं, सियासतदानों पर पाबंदियां भी लगती है। दफा 144 साल के 365 दिन रहता है, MPO भी रहता है। अगर नहीं होता तो वक्तन फवक्तन जो है लगता रहता है। इससे पहले बहुत सारे लोग नजरबंद हुए हैं, उसमें उठाए गए हैं, बहुत कुछ होता रहता है यहाँ पर। तो वो सारी अपनी जगह है, लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि बजाय इस तरीके से चीज़ों को रोकने के और सियासतदानों को रोकने के और सियासी जो एक्टिविटी है उसको रोकने के, ये बेहतर ना हो कि उन मसाइल को हल कर लिया जाए। जो मसाइल जो पेश किए जाते हैं, जो मसाइल बताए जाते हैं, उनका सद्देबाब कर लिया जाए। ये ज्यादा बेहतर तरीका है या वो ज्यादा बेहतर तरीका है कि किसी को बोलने न दिया जाए, जबानबंदी की जाए और जबानबंदी के नतीजे में और आज़ादी से आज़ादी इजहार राय करने के जो है वो चुप कराने के नतीजे में क्या होता है? फिर ऐसे ही होता है ना कि जो लावा फटता है कहीं ना कहीं पर, फिर वो मुश्किलात पेश आती हैं, फिर उससे बड़े ऑपरेशन होते हैं। मुल्क इन चीज़ों का क्या मुतम्मिल हो सकता है? देखिए, मुआशी हालात जो है मुल्क के इंतहाई ख़राब है।
معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید جو ہے سیاسی حالات کو بگاڑ کر معاشی حالات کو خراب کیا جائے، اس لیے کہ جہاں پر سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہ معاشی حالات بھی جو ہے گڑبڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ سیاسی حالات کو ٹھیک کیا جائے تاکہ معاشیت اور معیشت دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، ریٹ آف انٹرسٹ ان کو کم کرتے ہیں، انکم ٹیکس کی ریشو جو ہے ان کو کم کرتے ہیں، مختلف قسم کی ان کو جو فیسلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لون اور اس کی بات کر رہے ہیں۔ باہر سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آ جائے، آئے دن ایم او یو سائن ہوتے ہیں لیکن باہر سے کوئی نہیں آتا۔ یہاں بھی ان کو بتایا گیا کہ بھائی دیکھیے بجلی کے ریٹ کم کیجئے، گیس کے ریٹ کم کیجئے، انفراسٹرکچر کو تعمیر کیجئے، سڑکیں بنائیے، انکم ٹیکس کو کم کیجئے، ساری چیزیں انہوں نے کی، جن میں سے کچھ انہوں نے مان لیا، کچھ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کو جلدی کر دیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی قانون کے دائرے میں، لیکن قانون وہ نہ ہونا کہ جب چاہے تو وہ کوئی ایک دفعہ لگا کے جو ہے ان کو کر لیا۔ قانون کے دائرے میں رہتے جو مروجہ قوانین ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ان کو جو ہے احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے احتجاج سے پہلے وہ مسئلہ ہی حل کر دیا جائے کہ جو مسئلہ جو ہے موجود ہو۔ ٹھیک ہے، جو مسئلہ ہو اسے پہلے ہی حل کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسلم پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ہم بڑھتے ہیں اشرف میمن صاحب جو کہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اشرف میمن صاحب، آپ نے مسلم پرویز صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی، ظاہر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ مسئلہ کھڑا ہونے سے پہلے اس کا حل ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی بھی نالج میں ہے کہ احتجاج کی کال دی گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں، یہ ہر شہری کی آواز ہے، جماعت اسلامی کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس میں دیکھیں یہ آپ کے جتنی بھی جماعتیں ہیں بلکہ عام شہری یہاں کا، یہ ساری تکالیف اس کی ہیں جو یہاں کراچی میں بستا ہے، کراچی میں رہتا ہے، کسی زبان کوئی زبان بولتا ہے یا کوئی بھی ہے، چاہے وہ مزدور ہے یا بزنس مین ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی کنٹریبیوشن کراچی کے حوالے سے ہے۔ اچھا، ہماری یہاں سے ایک سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ کلیکشن ٹیکسز کی مد میں تو پوری لی جاتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے ڈیلیوری کی، جب ان کے مطلب یہ کہ یوٹیلائزیشن کی کہ پروپر ان کو سہولتیں دی جائیں تو وہاں ہم سب زیرو ہو جاتے ہیں۔ کراچی یتیم ہو گیا، یہاں کا شہری تیسرے درجے کا شہری ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ کراچی کو کوئی پریفرنس دینے کی بات تو دور کی، سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ کراچی شہر جو انٹرنیشنل شہر تھا اب تو یہ کچرا شہر ہو گیا ہے۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اتھارٹیز جو ہیں اس پہ کام کریں، چاہے وہ آپ کے فیڈرل کی ہوں یا صوبائی ہوں۔ تو یہ مسلسل جو ہے وہ ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں، یہاں کے معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ابھی میں کوئی 1 گھنٹے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ نجیبی صدر میں جو ہے الیکٹرونک وہاں پہ بھی آگ لگ گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ابھی اس کو مہینہ ہو گیا ہے، اس کے بعد تو ان کو بہت فاسٹ طریقے سے ان پہ سارا کام ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے دوبارہ نہ ہوں۔ سر، وہ بھی 15 منزلہ عمارت ہے جس میں آگ لگی ہے اور کافی زیادہ آگ، ظاہر ہے اب یہ سارے معاملات ہیں، ان کو مطلب یہ کہ نوٹس لینا اور بات کرنا زبانی طور پہ، دنیا اتنی آگے پہنچ چکی ہے، اتنے فائر فائٹنگ کے سامان، تمام تر چیزیں مہیا ہیں، میسر ہیں پوری دنیا میں، لیکن واحد شہر قائد کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل ہی بے آسرا دکھائی دیتا ہے ان تمام تر معاملات میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں روڈوں سے لے کے آپ کو ہر طرح کا کمیونیکیشن چھوڑیں، ٹرانسپورٹ چھوڑیں، کوئی لب و لہجہ رویہ ایسا نہیں لگتا کہ ہم کراچی کو بہتر کرنے کی سوچ رہے ہیں یا اس پہ کچھ تھوڑا سا بھی کام نظر آتا ہو۔ اچھا، اب جتنے کام ہوتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ جو ہے اس کو ڈیفیوز کر کے دوسری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ کسی پولیٹیکل آدمی کی بات نہیں ہے، ورکر کی بات نہیں ہے، یہ یہاں کے شہری بہت تنگ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہاں کا بزنس مین جا رہا ہے، یہاں کا ٹیکنیکل آدمی جا رہا ہے، یہاں کے ڈاکٹر انجینئر جا رہے ہیں۔ کیوں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے وفا نہیں کریں گے؟ چاہتے ہیں وہ، لیکن جو رویے، جس طرح کے برتاؤ، جس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو جہاں بس لگتا ہے اپنی ساری انرجی وہاں پیش کر دیتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بنگلہ دیش کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے یہاں سے اچھا خاصا بزنس مین بنگلہ دیش گیا تھا، اب دوبارہ جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ریٹ کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں، آپ کی ایڈمنسٹریشن اتنی خراب ہے کہ کسی سے بات کرو تو وہ گیو اینڈ ٹیک پہ آ کے ٹھہرتی ہے بات۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ تکلیف کوئی مطلب عام آدمی یہ بات کر رہا ہے، کوئی کسی پولیٹیکل آدمی کی بات نہیں، عام آدمی بات کر رہا ہے۔ تو اس کو سدھارنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔
اور اس کے لیے کمیٹیاں ہوں. اب بزنس میں بھی دیکھیں, اب پہلے کبھی اس طرح سے لاؤڈلی بات نہیں کی تھی کسی تو بزنس سر فورم میں. فیڈرل کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. تو ایم کیو ایم نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو, کیا کہیں گے؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ پوچھ رہے جی ہیں؟ جی بالکل آپ سے پوچھیں. اچھا دیکھیں, میں اس حد تک تو حامی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے اختیارات جو ہیں اس کو, جیسے وہ فنڈز آتے ہیں یا جس طرح کی کلیکشن ہوتی ہے, اتنا پورے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹیو کچھ معاملات میں فیڈرل حکومت کا اس میں ہونا چاہیے, شیئر ہونا چاہیے, اس کو ریکھ دیکھ ہونی چاہیے. اسپیشلی ایڈمنسٹریشن آپ کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. دیکھیں ابھی بتا پرچیوں والا سلسلہ چل گیا تھا, پھر یہ لوکل انفلوئنس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو سیدھے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بری طرح سے اس کو بھی جو کرش کر دیا جاتا ہے, متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ہم سجاد سومرو آپ کی جانب. سر کیا کہیں گے آپ؟ پرامن احتجاج کا حق تو سب کو حاصل ہے, ظاہر ہے جمہوریت ہے, لیکن جماعت اسلامی کی کال کے بعد اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کال دی گئی تھی کہ 8 کو وہ بھی دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے, پرامن ہی ہوگا ان کا بھی احتجاج, یہی کہا جا رہا تھا. پھر دوسری جانب ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرو. بہت ساری ایسی باتیں گل پلازہ آنے کے بعد سامنے آئی ہیں کہ لوگ جو پرامن تھے وہ اب ظاہر پرامن نہیں رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے جو الیکشن 8 فروری 2024 کو جو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی, اسی دن کے حساب سے جو نا ہم لوگوں نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی. آپ یقین کریں آج تیسرا دن ہے, ہمارے پورے کراچی سے انہوں نے نہتے اور بے گناہ جو ہے ورکروں کو اٹھایا ہے, کسی کو کام سے اٹھایا ہے, کسی کے گھروں کی دیواریں کود کے, کسی کے گھروں کے دروازے توڑ کے, چادر چار دیواری کوئی چیز نہیں دیکھی, اور ان کو گھر میں گھس کے گھر میں توڑ پھوڑ کے اور ان کو احتجاج میں نہ کرنے کے چکر میں گرفتار کر کے لے گئے. اگر وہ متعلقہ بندہ نہیں ملا تو ان کی فیملیز میں کسی کے بیٹے کو اٹھایا مائنر ہے, کسی کے بھائی کو, کسی کے باپ کو. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا حق نہیں ہے؟ لیاری ٹاؤن کے ہمارے جو ہے وہ, میں خود کیونکہ پی ایس 106 لیاری کا میں ایم پی ہوں پی ٹی آئی کا, ہمارے وہاں کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے یاسر بلوچ کے صدر کو اٹھایا ہے, ہمارے کونسلوں کو اٹھایا, عام ورکروں کو اٹھایا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی, جب بلاول کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ سب سے بڑا بدلہ ہے, کہ یہ ڈیموکریسی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ کھلی فضا میں سانس دینے جا رہے ہیں, اس کی جو قائد کو آپ نے جیل میں عمران خان صاحب کو ہمارے بند کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. نہ جماعت اسلامی کی بھی اگر آپ نے بات کی ہے یا دوسری پارٹیوں کی بھی کی ہے, تو بھائی ان کی طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بھائی اگر کہیں ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر آپ ہمیں بالکل گرفتار کریں. ٹھیک ہے سجاد سومرو صاحب, ظاہر ہے ہم بات ابھی جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے اور احتجاج کے حوالے سے کر رہے تھے, لیکن کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو اس پہ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن اس تمام تر ملاقات میں ان کی جانب سے خود ہی کہا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو لے کر خالی گفتگو ہوئی ہے, باقی کسی بھی بات کوئی بھی اس طرح کی بات ان سے نہیں کی گئی ہے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ جی میڈم, میں اس پہ بھی آتا ہوں. میری بات آپ نے انٹرپٹ کر دی تھی بیچ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے, امن و امان کی صرف ایک پی ٹی آئی کی نہیں ہے نا, سب جماعتوں کو مل کے بھی یہ کام کرنا چاہیے. ہم تو تیار ہیں ہر چیز میں, لیکن آپ بتائیں کہ یہ جمہوریت ہے کہ ایک پارٹی نے الیکشن جیتا, آپ نے ان کا الیکشن چھینا, پھر اس کے بعد جو ہے احتجاج کرنے جاتی ہے آپ ان کے لوگوں کو. اب یہ 3 ایم پی او کے سر ٹھیک ہے, آپ کا کہنا یہ ہے کہ تمام تر پارٹیوں کا برابر کا حق ہے, تو سانحہ گل پلازہ ہوا تھا اس ٹائم آپ کی جانب سے, پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بھی ایسا بندہ, کوئی بھی ایسا کارکن, کوئی بھی ایسا, ظاہر ہے آپ کے جو بڑے ہیں وہ کوئی بھی سانحہ گل پلازہ پر وہاں پر نہیں پہنچا تھا. وجوہات کیا ہیں, کیا بتانا پسند کریں گے آپ کچھ؟ جی سجاد سومرو صاحب. میڈم مجھے بات تو پوری کرنے دیں, آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر, لیکن جو سوال کر رہی ہے اس کا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ اسی میں جواب دے رہا ہوں میڈم. جی کہیے. آپ نے اگر مجھے لائن پہ لیا تو مجھے جواب بھی دینے دے نا. جی دیکھیں, ایک مسخرہ جو ہے اپنے آپ کو گورنر شریف کہتا ہے, اس نے جا کے وہ بات کر دی. وہ جو مراسی جو ناشتہ ہے جو شادیوں میں جو اس کا یہی کام رہ گیا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, میں ایم پی ہوں نہ, گل پلازہ میرے انڈر میں آتا ہے, میں لیاری کے بھی ہوں. سب سے پہلے میں نے وہاں جا کے ویڈیوز بنائی اور وہاں جا کے جتنا ہو سکا, میرا ایک دوست بھی اس میں جو ہے وہ شہید ہو گیا اس آگ کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ الزام لگا دیتے کہ ہم لوگ نہیں تھے. میڈم ہم نے وہ کیمپ اپنے لگایا, سب سے پہلے پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ اپنے ایم پی اے سجاد سومرو میں خود پہنچا ہوں, پھر ہمارا ٹاؤن چیئرمین وہاں کا منصور شیخ وہ پہنچے. یہ تو ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیاں تو سوئی ہوئی تھی. جب گورنر وہاں پہنچا ہے وہ رات کو 3 بجے, اور لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے وہاں جو ہے نا اس کی گاڑی آئی اور کہتا ہے کہ میں جو ہے
وہ 1 کلومیٹر پیدل چل کے وہ جھوٹوں میں اللہ کی لعنت ہے. تو اس طریقے سے نہ کریں میڈم, مہربانی کریں, ہم سب وہاں پہنچے ہوتے. اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو رائٹ ناؤ ثبوت کے ساتھ ابھی ویڈیوز میں اپنی بھیج دوں. تو پی ٹی آئی والے تو ہر جگہ موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ جو کراچی پہ مسلط ہے پچھلے 30-40 سالوں سے, چاہے ان کے ہو یا پیپلز پارٹی ہوتے, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. عمران خان کی بہن کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے, سہیل آفریدی کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے. عمران خان کی جو بہنیں وہ انہوں نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, نہ کوئی عہدہ ان کے پاس ہے, تو ان کے اوپر یہ الزام لگانا. بھائی آپ کراچی کے اندر ہے, آپ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ نے بلدیہ فیکٹری چلائی ہے. آپ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ستارا. اب سندھ حکومت کو بھی ہوش کے داخل لینے چاہیے. پورے ہمارے کراچی کو تباہ کر دیا. آج ایک اور مال کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون اس کو روکے گا؟ بلا ہوگا اس کے لیے. ابھی انہوں نے جو ہے نا وہ نئی گاڑیاں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی فائر بریگیڈ کھڑی کی ہے, لیکن جو کراچی کے اندر آگ جل رہی ہے, کوئی گٹر میں مر رہے ہیں, بلوچستان اس وقت تباہ ہے, کے پی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں ان کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں میں گھس کے ان کو گرفتار کرتے تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت کے ڈونگ ہے. انہوں نے تو جو کل یا پرسوں کیا ہے یہ انہوں نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو پیچھے چھوڑ دیا, جو انہوں نے وہاں پر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کیا. میڈم ہم بھی, یہ پاکستان کی پارٹی ہے, ہم بھی پاکستانی اتنے ہی موقع پہ ہوتے ہیں جتنے جماعت اسلامی ہے, دوسرے اشرف صاحب بیٹھے ہوئے, آپ ہیں دوسری پارٹی ہے. تو اس طریقے سے تو دیوار سے نہ لگانا چاہیے. خدارا ہوش کے ناخن لے, گھروں کے اندر گھس کے عورتوں کی چادر چار دیواری پامال کیا آخر ہم لوگوں نے کر دیا. مجھے آپ بتائیں, کراچی ان سے سمجھ نہیں رہا, سندھ ان سے سمجھ نہیں رہا. تو سجاد سومرو صاحب چلے آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دیا. سر آپ سجاد سومرو صاحب, آپ صرف اس بات کا مجھے جواب دینا چاہیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں آپ کے جتنے بھی کارکنان کو اریسٹ کیا گیا, یا ظاہر ہے آپ کی جانب سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی سنگل بات ایسی وزیر اعظم شہباز شریف سے کی ہو سہیل آفریدی صاحب نے؟ میڈم آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. صرف ایک چیز آپ سمجھ لیں, میں نے سندھ اسمبلی کے اندر 3 مہینے پہلے ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ لیاری کا ایک نوجوان ہے یومان, جس کو کچے کے ڈاکو نہ ہوا کیا ہے. وزیر داخلہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ آپ کو میں بازیاب کرا کے دکھاؤں گا. آج 5واں مہینہ ہو گیا ہے, وہ بچہ ان کی قید میں, اور اس بچے کی لوکیشن بھی موجود ہے, اسی کا نمبر ان ڈاکوؤں کے پاس ہے. لیاری کا بچہ, اس کی ماں بے یارو مددگار پڑی ہے. اور ہمارے جو ادارے کے جو یہ ایس ایس پی نے جو متعلقہ غور کی ہے دوسری جگہ, وہ اس کی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو لگتا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ محبت ہو گئی ہے, آپ کا بچہ خود نہیں آنا چاہ رہا ہے. تو ایک تو یہ کام نہیں کرتے, اوپر سے ان کو شرم نہیں آتی ہے ہمارے سندھ پولیس کو کہ وہ اس طریقے سے ایک ماں جو ہے جن کا بچہ 5 مہینے کا ہوا ہے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس, اور ان کے ساتھ اس طریقے سے لے جا رکھنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ آپ کو ہر جگہ پہ آپ اپنی فورسز بھیج رہے ہیں, پولیس کی چاہے فوج کی, ہمارے سب سروں کے تاج ہے, لیکن کچے کے ڈاکوؤں کا علاج یہ کب کریں گے؟ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ابھی بھی 15 سے 20 نوجوان اور بچے ان کی حراست میں ہیں. یہ سب سے کھلے عام پیسے مانگتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وزیر داخلہ نے ایک بچے کو چھڑانے کی بات کی؟ ٹھیک ہے سجاد سومرو صاحب, اب ہم بڑھتے ہیں مسلم پرویز صاحب آپ کی جانب. سر, عدم اعتماد کی تحریک اور عوامی عدالت لگانے کی بات کر دی گئی ہے, اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلی بار ہم اٹھ گئے تھے دھرنے میں کیونکہ ہم سے کچھ وعدے کیے گئے تھے جو اب تک وفا نہیں ہو سکے ہیں, لیکن اس بار ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے, 14 فروری کو سندھ اسمبلی پر تاریخی دھرنا دیں گے, یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا جا چکا ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل اعلان کر دیا گیا ہے, تو اس کو ہم دھرنا دیں گے, جائیں گے, بالکل سارے ورکرز جائیں گے, عوام کو ساتھ لیں گے, بزنس کے لوگوں کو ساتھ لیں گے, علماء کرام کو ساتھ لیں گے, جو طبقات ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہیں, خواتین ہیں, سب کو ساتھ لیں گے, اور انشاءاللہ وہاں پر دھرنا دیں گے, بیٹھیں گے. پہلے جو اعلان کیا تھا میں اس وقت موجود تھا, ناصر شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا, حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود تھے, میں خود ان کے شاہ صاحب کے برابر کھڑا ہوا تھا, جو نیگوشیشن ٹیم تھی اس کا میں ہیڈ تھا. تو بالکل انہوں نے وعدے کیے تھے, اور اس اعلان کو انہوں نے تحریری طور پر پڑھ کر سنایا تھا باقاعدہ, صحیح, اور وہ موجود ہے اپنی جگہ. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں یقیناً امپلیمنٹ بھی ہوئی ہیں, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. مثلاً یہ کہ الیکشن کی بات کی تھی ہم نے, بلدیاتی کہہ لیں اس کو یا لوکل گورنمنٹ کہہ لیں, اس کے الیکشن کی, وہ الیکشن بھی ہوئے ہیں. ہم نے واٹر بورڈ کے چیئرمین کی بات کی تھی کہ وہ جو ہے وہ بلدیہ کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ بھی انہوں نے کیا تھا, وہ اس سے پہلے صوبے کے ساتھ تھا. اس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکے ہیں یا نہیں کی گئی ہیں, یا جو بھی آپ کہہ لیں.
بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ سندھ نے لے لی ہے، وہ کراچی کے تحت ہونی چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے یہ بات بھی کہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو مکمل اختیار دیے جائے، یہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ ہونی چاہیے بجائے بلدیہ کے۔ یہ ہمارا شروع سے موقف ہے اور اس کے لیے جو ہے پورے اختیارات کے ساتھ یہ 18ویں ترمیم میں آئین میں موجود ہے 140A کی شکل میں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی اختیار، مالی اختیار اور انتظامی اختیار جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو دے دیا جائے گا، لوکل گورنمنٹ کو۔ اب وہ گورنمنٹ کی اس کی جو ہے پھر وضاحت ہو کر اور اس کی تفصیل ہو جانی چاہیے۔ اس میں ہمیشہ میرا ایک ہی جملہ کہنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی، وہ بالکل کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ یہ اسمبلی ہے، اس کے اسپیکر ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اس کی ڈٹو کاپی جو ہم پروونس میں کرتے ہیں کہ ایک گورنر ہے، اس کا نمائندہ وفاق کا، اور پھر وزیر اعلیٰ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس میں لکھ دیا جائے ایسے ہی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سارے کام ہو جائیں، پاورز کے ساتھ ہو جائیں، تو بے شمار مسائل جو ہیں نا، پورے پاکستان کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں، صرف کراچی کی نہیں، بے شمار مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ زیادہ تر مسائل جو ہے نا وہ لوکل ہوتے ہیں۔ کیونکہ لوکل مسائل ہر جگہ کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کراچی کے لوکل مسائل کچھ اور ہوں گے، اور دیر کے اور سوات کے اور چترال کے لوکل مسائل کچھ اور ہوں گے۔ تو وہاں کا جو مقامی آدمی ہوگا وہ اس مسئلے کو بہتر سمجھے گا اور اس کو حل کرنے کا بھی ادراک سب سے زیادہ اسی کو ہوگا۔ تو کراچی میں اگر یہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، کوئی بھی نہیں کرتا، دیکھیے پنجاب میں ابھی تک نہیں ہو سکے، اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہو سکے لوکل گورنمنٹ کے، اور پھر جہاں کہیں ہوئے ہیں تو وہاں اختیارات نہیں ہیں۔ اختیارات کے ساتھ اگر لوکل گورنمنٹ کو یہ چلانا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار مسائل اور ٹھیک ہے مسلم پرویز صاحب، اب ہم بڑھتے ہیں اشرف میمن صاحب آپ کی جانب۔ اشرف میمن صاحب آپ سے آپ نے ظاہر ہے مسلم پرویز صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی، وہی ایک بات کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل سطح پر ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اختیارات کی بات کرنا، لیکن ہم جو آج جو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ وہ جس جگہ سے جیتے ہیں اب تک نہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور نہ حلف اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ سیٹ اپنی چھوڑتے ہیں اور نہ ہی سندھ اسمبلی آتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، میں اصل میں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا، پولیٹیکل تو باتیں ساری اپنی جگہ پہ ہیں، میں بات کر رہا ہوں کراچی کو، میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں کراچی کو۔ پولیٹیکل ایشوز پہ بات میرا اتنا زیادہ نہیں ہے رجحان کہ میں اس پہ زیادہ بات کروں۔ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا، جب یہ ایشوز آتے ہیں نا، کوئی بڑا ایشو آ جاتا ہے تو یہ ساری باتیں لے کے سارے لیڈران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا دیکھیں، یہ 40 سال سے کراچی کے جو معاملات ہیں اسپیشلی، تو وہ اتنے بگڑ گئے ہیں کہ وہ ہر دفعہ جب آتے ہیں تو وہی ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور 40 سال سے حافظ صاحب نے جو بات کہی، اپنے جو انہوں نے جلسے میں بات کہی تھی کہ جب بھی یا تو کوئی گٹر میں گرتا ہے یا کوئی جلتا ہے یا کوئی ظاہر بڑے بڑے بلڈوزرز کے نیچے آتا ہے تو ایم کیو اور پیپلز پارٹی جس طریقے سے نعرے بازی کرتی ہے تو سندھیوں کو مہاجروں سے اور مہاجروں کو سندھیوں سے لڑوانے کی بات کی جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ کس حد تک سچائی ہے؟ یہ تو تعصب والی بات ہے، اس طرح سے لڑانے والی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ کسی وقت ایم کیو میں بھی سندھی دوست ہے، اس طرح سے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ کسی بات کو مزید الجھایا جائے یا خراب کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایشوز جو ہیں 40 سال سے ہیں، تو جتنے بھی یہ ہمارے قائدین ہیں یا سربراہ ہیں یا جو اس کو معاملات کو دیکھتے ہیں یا جس میں ان کا شیئرنگ ہے، ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ ریگولر ان باتوں کو اٹھائیں اور اس پہ کسی نہ کس طریقے سے عمل ہوتا رہے۔ دیکھیں کئی کا جو معاملہ اٹھا تھا، ریٹ کا جو تھا، پھر وہ 3 مہینے کے بلنگ کا تھا، وہ ساری چیزیں ڈیفیوز، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں چلا گیا، وہ ریگولر چل رہی ہیں ساری چیزیں۔ پھر گیس پہ بھی یہ ٹرینڈ چل گیا کہ وہ جی وہ آپ کو 3 مہینے کا، اگر 1 مہینے کا بل آپ کا اتنا آ گیا تو اسی لیول سے 3 مہینے کا جو ہے گیس پہ بھی آپ کو چارج فریم کریں گے، اور الیکٹرک پہ چل رہا ہے وہ سلسلہ، کم نہیں ہوا۔ اچھا اب اس پہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا، جب کوئی ایشو ہوتا ہے وہ دیگر ایشو اتنے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ جو پریویس ایشوز ہوتے ہیں وہ کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ ٹینکر مافیا کا اتنا شور ہوا تھا اور ابھی لوگ مر رہے ہیں، بالکل وہ اس وقت ایشو بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، اور ابھی تک اب کیا ہو رہا ہے کہ اکا دکا ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں، اور اسی طرح گٹر کا بھی جو ایشو ہے اسی طرح سے۔
لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اس طرح سے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی مہربان ہیں ہمارے, جو ہم تو دیکھیں نا ایز اے شہری اپنی بات کر رہے ہیں کہ یہ دکھ جو ہے یہاں کے شہری کو بھگتنا ہے. وہ بٹوارہ آپ کرتے ہیں کہ کسی جماعت کے ساتھ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس شہر کراچی کو تو بالکل آپ نے ایسا کیا ہوا ہے کوئی اون ہی نہیں کرتا. بات تو بالکل درست ہے کہ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نائب امیر جماعت اسلامی مسلم پرویز صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. اشرف میمن صاحب اور سجاد سومرو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود رہیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے جو 14 فروری کو احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. پرامن احتجاج کا کہا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے سندھ حکومت کی جانب سے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ اہم شاہراہوں کو بند کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی, کیونکہ اس سے عوام ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ تمام تر صورتحال ظاہر ہے, اس پہ بات بھی کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں MQM پاکستان کے رہنما ہیں سید اعجاز الحق صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر کیا کہیں گے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے بارہا اس بات کو کہا جاتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, کوئی گٹر میں گرتا ہے, کوئی ڈمپر کے نیچے آتا ہے, یا اب ظاہر سانحہ گل پلازا ہوا ہے, تو MQM اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر الزام تو لگاتی ہے, لیکن کوئی آگے بڑھ کر کام کرتا نظر نہیں آتا. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو آپ کی بات میں بھی حیران ہوں سوال پہ. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے سوال کر لیا, آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ کا سوال کرنا رائٹ حق بنتا ہے. دیکھیں, معتبر اور سب سے بہترین جو فلور ہے یقیناً وہ اسمبلی کے فلور ہے نا. جب وہاں پر بات نہیں سنی جائے گی, جہاں وہاں پر بات کو نہیں مانا جائے گا, تو پھر بندہ گراؤنڈ پہ آئے گا, بجانب ہوگا یقیناً. دیکھیں, ہم اپوزیشن میں موجود ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر. ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا, اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرنا, ان کی پامالی کے اوپر بات کرنا, جو الحمدللہ MQM پاکستان اسمبلی کے فلور کے اوپر کر رہی ہے اور متواتر کر رہی ہے. ایک دن بھی ایسا ٹائم نہیں ہے اسمبلی کا سیشن آپ اٹھا کر دیکھ لیں جہاں پر کراچی کی حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہو, جہاں پر سندھ کی حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہو. جہاں جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے MQM پاکستان آواز اٹھاتی ہے. ہماری جواب میں ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا اور اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچایا ہے, اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور رہی بات جماعت اسلامی کی, دیکھیں اس سے بڑا ڈھکوسلا اور جماعتی اسلامی جیسی معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی سے بڑی منافق جماعت اس قرۂ ارض میں موجود نہیں ہے. جس بلدیاتی نظام کو لے کر آج جماعت اسلامی رو رہی ہے, ان کے 9 ٹاؤن چیئرمین اسی شہر میں موجود ہے. 9 ٹاؤن چیئرمین, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, اگر بلدیاتی اختیارات ان بلدیاتی نمائندوں کے پاس نہیں ہے, چونکہ ہم خود بھی کہہ رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 140A کی جو تشریح آئین پہ موجود ہے, اس آئین میں جس آئین کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا تھا, اس آئین کے اندر موجود ہے, اور اس آئین کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ نہیں ہے. چونکہ آج جماعت اسلامی خود بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مقامی بلدیاتی حکومتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بااختیار نہیں کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہم نے کہا تھا 2023 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, اس وقت MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ادارہ نور حق پہ چلے گئے تھے, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت کراچی شہر کے ناظم سے جماعت اسلامی کے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ حافظ صاحب آپ الیکشن پہ کنٹیسٹ نہ کریں, یہ بوگس حلقہ بندیاں ہیں, اور یہاں پر جہاں شہری علاقوں کے اندر کراچی میں 30 ہزار ووٹ پہ یوسیاں بنا دی گئی ہیں, اور جو دیہات کے علاقے ہیں کراچی شہر کے مضافاتی, وہاں پر جو ہے وہ 12 ہزار 30 ہزار میں, اور جو شہری علاقے وہاں پہ 1.5 لاکھ اور 1,80,000 ووٹر پہ یوسیاں بنا دی گئی. خدارہ پہلے ہم بیٹھ کے حلقہ بندیوں کو درست کرواتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور اس کے بعد الیکشن لڑتے ہیں. بھلے سے آپ میئر آ جائیں, بھلے سے آپ کراچی شہر کے تمام ٹاؤن کو آپ جیت جائیں, لیکن کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو ناانصافی حلقہ بندیوں کی صورت میں ہوئی ہے, اس کے اوپر ہمیں آواز اٹھانا چاہیے. اس وقت ان کو ایسا لگا کہ MQM کے بائیکاٹ کرنے کے بعد خدا نخواستہ 2002 کا ماحول چل رہا ہے, جس کے بعد حافظ صاحب خود میئر کراچی بن کر آ جائیں گے. وقت نے یہ ثابت کیا کہ جماعتی اسلامی نے اس کراچی شہر کے شہریوں کے پیٹ پہ چھرا بھونکا اور بلدیاتی الیکشن کو کنٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے نام ہوا, جہاں کی گورننس ایسی ہے کہ ٹاؤن چیئرمین میئر صاحب کو کوستا ہے اور میئر صاحب ٹاؤن چیئرمین کو کوستے. یہ لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں نا, نیولا اور صاحب کی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو صورتحال جماعت اسلامی کی ہے. آج جماعت اسلامی کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ نکلیں گے,
کیوں بھائی؟ یہ تو آپ کا کیا کرایا ہے، یہ تو آپ نے کیا ہے۔ اگر آپ بلدیاتی الیکشن نہیں لڑتے تو یہ صورتحال پیدا بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف سے آپ خود بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں، دوسری طرف سے آپ اسی بلدیاتی نظام کے اسی میئر کے خلاف گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں۔ مذاق چل رہا ہے، یہ منافقت کب تک چلے گا آخر؟ تو اعجاز الحق صاحب، سید مراد علی شاہ کی جانب سے جو اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نہ حلف اٹھاتے ہیں اور نہ وہ سیٹ چھوڑتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ بالکل درست بات ہے۔ میں نے جو اپنے آغاز میں کہا کہ جماعت اسلامی جیسی معذرت کے ساتھ بولنا نہیں چاہیے مجھے بات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ منافق جماعت پورے کرہ ارض میں موجود نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ یو سی کے چیئرمین بھی ہیں، کونسل بھی نہیں جاتے ہیں، اپنے حلقے پہ بھی نہیں جاتے ہیں، دوسرے طرف سے وہ ایم پی اے بھی ہیں پی ایس 129 کے، ایک طرف سے وہ بیٹھ کر ریزائن بھی کر دیتے ہیں، دوسری طرف سے میڈیا میں بیٹھ کر، اور دوسری طرف سے وہ حلف بھی نہیں اٹھاتے ہیں، اور پراپر وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اپنی ڈاکومنٹیشن بھی جمع نہیں کراتے ہیں جو طریقہ کار ہے۔ مذاق ہے۔ جماعت اسلامی کا کیا واسطہ اس شہر کے ساتھ؟ جماعت اسلامی دیکھیں صاحبہ، جماعت اسلامی ایک ریجیکٹڈ جماعت ہے۔ ایم کیو ایم سے پہلے اسی شہر میں 88 سے پہلے 86 سے پہلے یہی جماعت رول کرتی تھی۔ جماعت اسلامی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے شہریوں نے مائنس کر دیا۔ خدا رہا ان کے ساتھ آپ سیاست نہ کریں۔ کراچی کی صورتحال بہت ابتر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا ہے کراچی شہر کو۔ اگر آپ کراچی کے شہریوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے، کراچی کے شہریوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے تو آپ بلدیاتی الیکشن نہیں لڑتے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اعجاز الحق صاحب۔ بڑھتے ہیں اشرف میمن صاحب آپ کی جانب۔ سر، آپ نے سید اعجاز الحق صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی، کیا کہیں گے آپ؟ ایک جانب ظاہر ہے تمام تر سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ایم کی ایم ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، تمام تر لوگ دھرنے اور احتجاج کی بات کر رہے ہیں، مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ کس رخ پہ جا رہا ہے کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ کچھ کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں کراچی کے حوالے سے کسی نہ کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات ہو یا ایم پی اے اور یہاں کے صوبائی ممبر ہوں۔ اچھا، ہو کیا رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اور جس نے جو حکومت میں موجودہ جو لوگ ہیں وہ اپنی کہانیاں، اپنے معاملات کو ویسے ہی چلاتے رہیں گے۔ صحیح۔ کہاں تک اور کب تک یہاں کا شہری یہ باتیں ادھر سے بھی سنے گا، ادھر سے بھی سنے گا؟ کیا امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا چیز کراچی کے شہریوں کو ملے گی اور کیسے ملے گی؟ شعور کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ جتنے بھی لیڈران ہیں، چھوٹے یا بڑے، یا جن کا بھی جتنا کنٹریبیوشن ہے، میرا صرف اس شہر کے حوالے سے ایک بات یہی کہنی ہے کہ یہاں کے شہر کے لوگوں کو آپس میں لڑتے رہو، اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے رہو، اپنی اپنی سچائی جھوٹائی جو بھی بات آپ کرتے ہو اپنے وزن کے ساتھ کرتے رہو، لیکن یہاں کا شہری پوری طرح سے سفر کر رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا۔ یہ کیوں کرتا رہے گا؟ یہ سوال یہاں کے عام شہری کی بات ہے۔ آپ اپنی بات کہتے ہیں، اپنے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن کام ہمارے ہونے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، دیکھیں گٹر والی بات آ گئی پنجاب میں، ابھی آپ نے دیکھا ریئیکشن دیکھا۔ میں کسی جماعت کی فیور میں نہیں ہوں، لیکن اوورال میں جو بات کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی سمت تو جانا ہے نا پوزیٹیوٹی کے ساتھ، تو ہم کیوں نہیں جا پا رہے؟ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، آپس میں ہی معاملات کو لے کے چلتے رہیں گے، اور بات اس شہر کو سب اون کرنے کو تیار ہیں جب سیاسی طور پہ بات آتی ہے تو، لیکن عملاً جب بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جو اس شہر کے ساتھ لائل ہیں۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں یہ سہانیہ جو ہوا ہے، اس کے بعد سب لوگوں کو کھانا پینا سب کا حرام ہو جانا چاہیے تھا، وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا، جب تک نہیں اٹھتے، جب تک کہ یہ معاملات آپ کے سیٹل نہیں ہوتے۔ 2 گھنٹے 1 گھنٹے کا آپ کا وزٹ کسی کا بھی ہے، وہ اس پہ کسی کو بھی معافی نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جلتے ہوئے لوگوں کے بچے بڑے جو ہیں ان کی تباہی تو دیکھیں آپ، ان کا ستم تو دیکھیں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اس کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں جو انٹرنیشنلی کسی کو کہا جاتا ہے کراچی شہر ہے بھائی ہمارا۔ سر، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب نے جو بات کہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری آواز سانحے پہ بلند نہ ہوتی تو لواحقین کا کام آسان نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ معاوضے کے لیے جو مشکلات سے اس وقت وہ دوچار ہیں یہ بتانا بھی عوام کو ضروری ہے۔ کیا کہیں گے؟
बात सारी यही आती है कि देखें ये साहनिया गुजर गया, वो बिजनेस मुख्तलिफ लोग आते रहे, अपना अपना स्टेटमेंट देते रहे, दिलासा देते रहे। फिजिकल उनके साथ क्या है, दुकानों का इनका जो था कि कोई सेटअप इनको प्रॉपर दे दिया जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सर अब वो ताजी बिरादरी भी तो एहतिजाज पे उतर आई है ना, उनकी जानिब से भी तो इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया गया है मेयर कराची और मुर्तजा वहाब और वजीर आला सिंध के। अभी ये असल में क्या होता है कि जब ये कोई मुत्तहद हो के कोई बात कर रहा होता है ना, तो ये मुख्तलिफ आवाजें दूसरी आनी शुरू हो जाती हैं। असल चीज जो होती है उसकी एनर्जी को कम किया जाता है, और यही हमारे यहाँ होता है। लेकिन सर सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो ताजिर बिरादरी हुई है ना, जो एहतिजाज की कॉल दे रही है, वो दूसरे नहीं है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही लोग हैं। बिल्कुल उसी की तो बात मैं कर रहा हूँ कि वो शिद्दत से ये बात कह रहे हैं कि इस शहर कराची को प्रॉपर तरीके से ऑन करें और इसको देखें, जो भी इसके इदारे हैं चाहे वो फेडरल हो या सूबाई हो। अब वही एहतिजाज सबसे ज्यादा मोतबर है मेरे आगे, और मैं यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि ये उसी चीज को फॉलो अप में रखना चाहिए। अब जो मुख्तलिफ जो कमेटियां और मुख्तलिफ जमातें जब निकल जाती हैं तो वो बात असर की वो कम हो जाएगी। सबको मिलके उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो कराची के असल नुमाइंदे वो हैं जो इस शहर को चला रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं फेडरल के, सूबाई के, ये पूरा पाकिस्तान वही चला रहे हैं, यही बिजनेसमैन चला रहे हैं, वही सनतकार चला रहे हैं। तो उनके साथ सब खड़े हो जाएं, ना कि अपनी अपनी बातें लेके बैठे। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। और यही होता है कि जब भी कोई एक आवाज आती है, मुस्तनद बात की जाती है, तो उसके साथ दूसरी आवाजें अलग अलग आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो जाते, उनको आगे क्यों नहीं कर देते कि हम आपके साथ खड़े हैं। सब एक पेज पर आ जाए तो शायद मुझे कोई मसाइल का हल निकाला जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं हम सैयद एजाजुल हक साहब आपकी जानिब। सर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कराची को झुलसाने का काम यहाँ के हुक्मरानों को दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी सर, एजाजुल हक साहब क्या कहेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बयान के हवाले से? उनका कहना है कराची को झुलसाने का काम यहाँ के हुक्मरानों को दे दिया गया है। देखिए, बात तो हकीकत है ना, खालिद भाई ने जो बात कही है उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कराची शहर पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए 70% 75% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बिल्कुल, और पूरे सिंध को 98-97% देता है। लेकिन यहाँ से रिकवरी करने के लिए तो तैयार है, यहाँ से टैक्स लेने के लिए तो तैयार है। ये तो वो शहर है, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि लाहौर पूरा इतना टैक्स नहीं देता जितना यहाँ का लालू खेत मार्केट दे देता है। यहाँ से कमाने के लिए, इसको निचोड़ने के लिए सब तैयार है, लेकिन इसको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर की नुमाइंदा जमात इस शहर को ऑन करती है। देखिए, मेरे भाई जो मुसलसल बात कर रहे थे, मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ। यकीनन इन्होंने जो अल्फाज अदा किए वो कराची शहर की मोहब्बत में अदा किए और कराची के शहरियों की तकलीफ की वजह से इन्होंने अदा किए। लेकिन हकाइक हमें समझना पड़ेगा। हम बिल्कुल सास बहू वाली बात नहीं कर सकते कि एक बेचारा जो शौहर होता है वो उसको बीवी भी डांटती है, फिर उसकी माँ भी डांटती है शाम को जब वो ऑफिस से थका आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी को हमें देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। आप किससे बात करने की बात कर रहे हैं भाई? हमारे दिन में एहतजाज है 18 सालों से। मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैं अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल कहिए सर। 18 साल हुक्मरानी के अंदर बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इकलौती हुकूमत इस सूबे के अंदर काबिज है जिन्होंने इस कराची शहर पे एक कतरा पानी नहीं दिया। पिछले 18वीं तरमीम के नाम पर और वफाक से इख्तियारात लेने के नाम पर और बल्दियाती हुकूमत को बाख्तियार करने के नाम पर जिन्होंने 18वीं तरमीम पास कराया, यकीनन हम मानते हैं इस बात को, हम भी साथ देते रहे 18वीं तरमीम को पास कराने के लिए। लेकिन उसका मकसद ये था कि 140A की इंप्लीमेंटेशन हो। MNA MPA को आप साइड पे हटा के आपको यूसी चेयरमैन मेयर कराची नहीं, एक काउंसलर भी इतना बाख्तियार हो कि वो तमाम तर मसाइल गली मोहल्ले के उनके डोर स्टॉप के अंदर हल कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। 18 सालों से ये जमात एक कतरा पानी शहर को नहीं दे सकी। 18 सालों से गुल प्लाजा में जो आग लगी वो एक एग्जाम्पल है। देखिए, ये हादसा है, पूरे दुनिया के अंदर इस तरह के हादसा होते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं। हम सियासत को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? यही कि कराची के शहरी है ना, जो एक माचिस का डब्बा भी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स अदा करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं उसमें भी टैक्स अदा करते हैं, सोदा सल्फ उठाते हैं उसमें भी टैक्स अदा करते हैं। टैक्स इसलिए थोड़ी लिया जाता है कि उनके कारोबार से आप भत्ता वसूल की सूरत पे टैक्स ले, उनके आप काम से सेल टैक्स ले, उनके आप सैलरी से जो है वो इनकम टैक्स ले। इसलिए थोड़ी लिया जाता है कि भत्ते की शक्ल देते, इसलिए लिया जाता है कि उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए सेहत की फैसिलिटी दी जा सके, जो 18 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम रही। लेकिन एजाजुल हक साहब, एक मिनट दीजिएगा,
میں کنکلوڈ کر لوں گا اپنی بات نا, سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. 18 سالوں سے تعلیمی نظام برباد ہے, وہ نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ گل پلازا کی آگ نے, اس سے پہلے بھی آگ لگ چکے, عرشی پلازا میں بھی ایک فائر فائٹنگ کا آپ کے پاس منظم سسٹم نہیں ہے, جبکہ اس سبجیکٹ کے اوپر پوری دنیا نے اپنے فائر فائٹنگ سسٹم کو ماڈرنائز کیا ہے. اس کے اوپر آپ کام نہیں کر سکے. آپ بات کرتے ہیں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھے, آپ جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں وہ امریکہ یا لندن کی بات کر رہے ہیں, مغرب کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر بلدیاتی نظام بااختیار ہوتا ہے. لیکن اعجاز الحق صاحب, کراچی کو وفاق کے حوالے کرو, لیکن کراچی کو وفاق کے حوالے کرو جو فاروق ستار صاحب نے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ایک بات کہی ہے, کیا وفاق کے حوالے کرنے سے کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سائمہ, میں آپ سے جواب لیتا ہوں, میں کسی اور سے نہیں لیتا. آپ اپنی تنخواہوں سے ٹیکس دیتی ہیں, میں اپنے تنخواہوں سے ٹیکس دیتا ہوں, میرے گھر پہ ایک ماچس خریدنے والا ٹیکس دیتا ہے. یہ شہر پانی سے محروم ہے, یہ شہر صحت کے مراکز سے محروم ہے, یہ شہر سرکاری تعلیم سے محروم ہے, یہاں کے شہری نوکری سے محروم ہے. مجھے ذرا مکمل کرنی دیجیے. بالکل. اس کے بعد صوبائی حکومت 18 سالوں سے یہاں پر حکمرانی کرے, اور اس 18 سالوں کے اندر NSC ایوارڈ کے نام پر ان کو 22,000 ارب روپے ملے, اور یہ اپنی گورننس نہ دکھا سکے اور بدترین گورننس ہو. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ سندھ حکومت کے ساتھ رہے ہم. ایک آگ لگ جاتی ہے گل پلازا کے اندر, ایک دکان کے اندر, جو جنرل چیز ہے اس کو ہم نہیں بجھا سکتے. 88 لوگوں کو مرنے کے لیے پورے ہفتے تک ہم اس گل پلازا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ان کو ہم سندھ حکومت کے ماتحت رہے مزید. ہم تو آپشن ڈھونڈیں گے نا, ہم تو بات کہیں گے کہ 18ویں ترمیم, جس 18ویں ترمیم کو ہم نے صوبہ کو بااختیار کرنے کے لیے انتظامی طور پر, مالی طور پر دیا سندھ حکومت کو صوبے کے حوالے کیا تھا, وہ شہر جس سے وابستہ پورا پاکستان ہے, وہ اگر یہ نہیں چلا سکتے تو میں کہوں گا کہ خدا را وفاق آئے سنبھال لے, کیونکہ اس شہر سے وابستہ پورا سندھ نہیں ہے, پورا پاکستان ہے. خدا نہ خواستہ یہ گل پلازا کی طرح اگر پورا کراچی بیٹھ گیا نا تو پورا پاکستان بیٹھ جائے گا. میری تمنا, میری جماعت کی تمنا, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان پھلے پھولے, پاکستان تعمیر و ترقی کرے, اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے وہ یہ کراچی شہر ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وفاق کے حوالے آپ سے اگر نہیں چلتا تو آپ وفاق کے حوالے کریں. ٹھیک ہے. سید اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. اشٹم میمن صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. سر, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, سانحہ گل پلازا, ظاہر ہے آپ شہر قائد کی بات کر رہے ہیں کافی دیر سے. وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, صرف اسپیسیفک کسی ایریاز کا وزیر اعظم نہیں ہوتے, لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد اتنے افراد جل گئے, ختم ہو گئے, ان کے باقیات بھی نہیں ملے. اس کے باوجود بھی ایک جو بات ہر کسی کے دل میں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیا کراچی تشریف نہیں لا سکتے تھے, ان کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے تھے, آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ دکھ اس کراچی کے ہر شہری کا ہے. اگر یہ پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے وزراء اور بسمیت اپنے وزیر اعظم صاحب وہاں موجود ہوتے. کراچی, بلوچستان, یہ آپ کا تیسرا صوبہ کشمیر, اس کی پرائرٹیز تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں. اور یہ بات اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب کو یہاں بنفس نفیس آنا چاہیے تھا, اور ان کے دلجوئی کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی پیش رفت کرانی چاہیے تھی. اب وہ بات ٹیلی فون کی حد تک ہے کہ جو ٹیلی فون وزیر اعلیٰ کو کر دیا اور انہوں نے وہاں سے اناؤنسمنٹ کر دی, یہ کیونکہ یہ سب اس ملک کے خادم ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو یہ سرپرست ہیں. تو ان سرپرستی کا یہ حال ہے کہ یہاں 88 لوگ جل گئے, اور بالکل اتنی تباہ حال جو صورتحال بنی ہے, تو اس میں ان کو تھوڑا سا مداوع آ کے پرسنلی کرنا چاہیے تھا. تو یہ بات سچ ہے, اور اس بات کا دکھ یہاں کے کراچی کے شہریوں کو اچھی طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کراچی ان لوگوں کی پرائرٹی میں نہیں ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو یا صوبائی حکومت ہو, جس طرح سے معاملات دیکھے جاتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم کراچی کے لوگ دیتے ہیں ان سب کو, بانٹتے ہیں کراچی والے, اور ان کو اس میں سے اس کا 10% بھی نہیں ملتا, اور وہ کسی طرح سے بھی آواز جاتی ہو. بات صرف یہ ہے کہ یہ یہاں کا کراچی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آنے والا وقت ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ بغاوت پہ آ جائیں. بڑی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, شدت سے یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ کراچی کو بہت, اب دیکھیں یہ روڈوں کا کمیونیکیشن ہے, ٹریفک کا جو نظام ہے, یہ جو آپ کے ٹکٹنگ والا سلسلہ شروع ہو گیا, ان فورس ساری چیزیں یہ کر لیتے ہیں. یہ پانی کی بات جنہوں نے کی, پھر یہ جتنے بھی معاملات ہیں, سر روڈ صحیح ہے نہیں, ای چالان کا ذکر آ گیا, ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو, لیکن اس میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو ان فورس ان کا پورا زور چل رہا ہوتا ہے. جہاں بات آتی ہے کہ فیسیلیٹ کرنا ہے یا رائٹ فل,
देखिए मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, कोई छोटा सा या बड़ा सा रोड बनता है तो पहले अल्टरनेट दिया जाता है, सिटीजन्स की प्रायोरिटी रखी जाती है। हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल ये जो ना ये इग्नोरेंस ऐसी है कि ये जो बंदे हैं ये हमारे गुलाम हैं। सही। जो रोडों की हालत है और जो उसका जो बाईपास का जो जरिया है वो भी इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं कि बेचारे लोग कमर के दर्द में, बीमारियों में और मजीद मुब्तला हो जाते हैं, गाड़ियों के अलग नुकसान होता है। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हर लीडर, हर आम आदमी ये बात करता है। तो ये जो है मौजूदा इस वक्त हैसियत में जिनकी है, वो क्यों इन चीज़ों के इस दर्द को क्यों महसूस नहीं करते? क्यों यहाँ से जो इतना कुछ ले जाने के बाद उस पर थोड़ा सा खर्च क्यों नहीं करते, उसको तवज्जो क्यों नहीं देते? यही मेरी बात है। ठीक है, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? सैयद एजाजुल हक साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर, ज़ाहिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक हर जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की जा रही है, एहतिजाज की बात की जा रही है, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो। इससे कबल भी मैंने सवाल किया, जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अदम एतमाद की तहरीक और अवामी अदालत लगा भी सकते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, जिनका किरदार ही हर जुमे के दिन एहतजाज करना है, जमात इस्लामी का जिनका काम हर जुमे को मस्जिद के बाहर एहतजाज करना हो, वो निजाम को बदलेगी। एक तो ये जमाती इस्लामी का किरदार में शॉर्ट पे खत्म कर रहा है, और दूसरा पीटीआई सिस्टम को बदलेगी। आज जो मुर्तदा वहाब साहब इस कराची शहर के अंदर मुसल्लत है ना, वो इसी पीटीआई की वजह से। कोई जिक्र नहीं कर रहा है इस बात को। अगर 32 चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इस शहर के अंदर काबिज नहीं होता। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, मेरे भाई जो बात कर रहे थे, तो मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। मेरे भाई, कराची के शहरी कभी भी मुल्क पाकिस्तान से बगावत नहीं करेंगे। हम कराची पे रहने वाले अजदाद उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। बगावत से मेरी मुराद, आपकी बात, मैं आपकी दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन हम देखें, आप बाहर बैठे हैं ना, मैं भी कराची में बैठा हूँ सर, 40 साल से। मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। आप एक कराची के रहने वाले हैं, कराची के मकामी हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गुंजाइश कानून से निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो वो कोई गैर बहुत शुक्रिया नाइब अमीर जमात नहीं है, लेकिन लोगों को ये लावारिस कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाइब अमीर जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि समाजी रहनुमा अशरफ मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद एजाजुल हक ने भी हमें वक्त दिया, जबकि MPA तहरीक इंसाफ से सज्जाद सोमरो भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर लोगों का। आज हमने फिर एक बार बात की शहर कायद के हवाले से, यहाँ के मसाइल के हवाले से, लेकिन सबसे ज्यादा हमने जिस पे फोकस किया है वो जमात इस्लामी की जानिब से जो 14 फरवरी को एहतिजाज की कॉल दे दी गई है उसके हवाले से। उन्होंने कहा है कि सिंध को उसका हक दो। क्या हम इतने ही सौतेले हैं कि हमारे साथ सौतेलों वाला सलूक किया जा रहा है? दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम ही जनरेट करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई दाद रसी नहीं करता है। बहरहाल कल दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।